दुनिया में करोड़ों मस्जिद पाई जाती है, लेकिन एक ऐसी मस्जिद जो दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर हो, वो मस्जिद ये है जहां मैं खड़ा हूँ। أشهد أن محمد رسول الله. ये लद्दाख के लेह की मस्जिद है। 11,000 फीट ऊंचाई पर सी लेवल से मस्जिद बनी हुई है। यहाँ आने के बाद सांसें रुक जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन पिछले 400 सालों से यहाँ पर ये मस्जिद मौजूद है और दिन ब दिन ये मस्जिद शानदार होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर हुई थी। पहले छोटी मस्जिद बनी, फिर बड़ी मस्जिद बनी। उसके बाद इस जगह पर बहुत सारी दुकानें थी, उन तमाम को ख़रीद लिया गया और साल 2017 में इस मस्जिद की तोसी की गई। इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर रखा गया लद्दाख की तहज़ीब वाला, कल्चर वाला, और अंदर एक मस्जिद की तरह इसको सजाया गया, जिससे पता चलता है कि इस्लामी इमारत है, एक मस्जिद है। और इस मस्जिद में लकड़ी का काम है, जगह जगह कुरान करीम की आयतों को लिखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला के जो 99 नाम हैं उसको इस मस्जिद में सामने लिखा गया है। इस लाइट में बीच में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें अल्लाह ताला के अस्माए हुस्न यानी जो 99 सिफ़ाती नाम हैं उसको खूबसूरत अंदाज़ में लिखा गया है। मुख्तलिफ़ कुरान की आयतें इस मस्जिद में मौजूद है। और मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि लद्दाख, जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, सुन्नी मुसलमान और कम यहाँ पाए जाते हैं, उस सूबे में ले यहाँ का तारीख़ी शहर है। पहाड़ों पर यह शहर बसा हुआ है और यहाँ ये मस्जिद मौजूद है। सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह मस्जिद है। पहले यही एक मस्जिद थी और अब बहुत सारी मस्जिदें बन गई है। पुराने ज़माने में ले एक सेंटर होता था, तिब्बत, इंडिया और कश्मीर को मिलाने वाला। काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे, तो जो मुसलमानों के काफ़िले होते थे वो यहाँ ठहरते थे। नमाज अदा करने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो उन लोगों ने पहले एक आर्जी टेम्पररी मस्जिद बनाई। उसके बाद फिर वो मस्जिद नहीं रही, दोबारा मस्जिद बनाई। जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत का दौर आया तो उन्होंने अपनी हुकूमत का दायरा बढ़ाया। जम्मू एंड कश्मीर को भी उन्होंने फ़तह कर लिया, लद्दाख को भी उन्होंने फ़तह कर लिया। और उस वक्त के लद्दाख के राजा से उन्होंने कहा कि हमें लेह में एक मस्जिद चाहिए। वो टैक्स भी लेते थे, तो कहा गया कि जो हमें तुम टैक्स देते हो उसके एवज़ में तुम यहाँ एक मस्जिद बनाओ, इमाम को रखो और मस्जिद का पूरा इंतज़ाम संभालो। और उस वक्त जो मस्जिद बनी वो मस्जिद अभी तक बरकरार है। अब बहुत सारी मस्जिदें यहाँ बन चुकी है। इस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं यहाँ मौलाना हैं, मौलाना शबीर नदवी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। आज जुमा की नमाज़ हम लोगों ने यहाँ अदा की। जुमा की नमाज़ के बाद उनसे मैं मिला। वो पहले से मिला टाइम्स को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे सुनते हैं, देखकर बड़े खुश हुए। मुसाफ़ा हुआ, मुआनका हुआ और उसके बाद उन्होंने हमें मस्जिद की पूरी तारीख़ भी बताई है। तो आइए मैं इमाम साहब से, मौलाना नदवी साहब से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और उनकी ज़ुबानी बहुत सारी बातें बताता हूँ इस मस्जिद के बारे में, कि इसकी तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है और किस तरह इस मस्जिद को बनाया गया है। इस मस्जिद के बारे में बताइए, जो मस्जिद इतनी खूबसूरत, बाहर से भी अंदर से भी। बाहर से लगता है कि लद्दाख की तहज़ीब झलक रही है और अंदर से काफ़ी खूबसूरती। जी जी। तो ये जो है बहुत पहले तो यहाँ मुसलमान कोई ख़ास नहीं था, तो काफ़िले आते थे बाहर से। तो एक काफ़िला नीचे के रास्ते से आते थे, अभी मनाली के जो रोड है उस तरफ से आते थे, तो वो शे में ठहरते थे। तो वहाँ शे मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है, वो उसी काफ़िला वालों की मस्जिद है। फिर कुछ आते, फिर यहाँ वहाँ का राजा जो है वो उसका महल शे में है, वहाँ रहते थे। वहाँ जो है हर तरफ से कभी कभी हमला होता रहता था, कुछ होता रहता था, तो उन्होंने अपना महल लेह में यहाँ मुंतकिल किया, पहाड़ पर। फिर किला विला बनाया उन्होंने, किला बंद हो गई, तो फिर काफ़िले यहाँ रुकने लगे। तो यहाँ इसी मस्जिद के सामने एक छोटी सी मस्जिद है, उसको सस्मा मस्जिद कहते हैं। तो उसमें जो काफ़िला वाले जो है उन्होंने वो मस्जिद बनाई, वो वहाँ जो वो ठहरते थे, वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब जम्मू कश्मीर तक वो जब पहुँच गए, उनकी हुकूमत हुई, मुग़ल हुकूमत कश्मीर तक पहुँच गई, तो उस ज़माने में उन्होंने लद्दाख को भी फ़तह किया। तो यहाँ के राजा से कुछ सालाना टैक्स लिया, टैक्स देने का वादा, और फिर जब यहाँ मस्जिद बनाने का वादा, और खुतबा के लिए कुछ खतीब वतीब रखने का, ऐसा कुछ 3-4 कुछ शराइत रखे थे, वो रख के उनको छोड़ दिया।
تو اس زمانے میں پھر یہ مسجد بنی. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں اس وقت چھوٹی سی تھی پہاڑ پر، اس کے بعد اس میں توسیع ہوتی گئی اور الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہے. یہاں سے کچھ لوگوں کی دکانات تھے، ان کو خرید کے اس کو آگے لے گیا تھا. پیچھے بھی کچھ پرانے مکانات تھے، ان کو بھی خرید کے اس میں ملا لیا ہے، تو یہ اتنی بڑی ہو گئی. اور یہ ابھی پچھلے 1-2 سال تک کووڈ تک ایک ہی جامع مسجد ہے، اور یہاں صرف اسی میں جمعہ ہوتی تھی، جمعہ کی نماز صرف یہاں ہوتی تھی. پھر کووڈ میں جو ہے پھر لوگ اپنی اپنی جگہ پڑھنے لگے، تو پھر اور کچھ مسجدوں میں بھی جمعہ ہونے لگا، سب میں ہی. یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے. باہر سے آپ اس مسجد کو دیکھیے، یہاں بھی جگہ جگہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں. مسجد کے ڈیکوریشن کا کام بھی چل رہا ہے. امام صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ اس مسجد میں لداخ کا جو لوکل کلچر ہے، یہاں کی جو لوکل تہذیب ہے، اس کو درشایا گیا ہے. آج سے 5 سال پہلے جو یہاں کی مسجد بنی ہوئی تھی، تو مسجد اتنی بڑی تھی، لیکن اس کا نقشہ یہ نہیں تھا. اس مسجد کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہار کی کوئی مسجد ہو یا دلی میں بنی ہوئی مسجد ہو. لیکن جو نئی مسجد بنی ہے اسی جگہ پر، تو اس میں لکڑی کے کام کو نمایاں کیا گیا ہے. اور لداخ میں جو لوگوں کا گھر بنتا ہے وہ عموماً اسی طرح کا گھر بنتا ہے. تو باہر سے مسجد کا جو کلچر ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، اس کو لداخ کے لوکل گھروں کی طرح رکھا گیا ہے، اور اندر سے اسلامی فن تعمیر کو آشکارا کیا گیا ہے. یہاں دیکھیے کس طرح قرآن مجید کی آیتوں کو خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا ہے. اوپر دیکھیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. ادھر الرحمن کو کس طرح لکڑی پر لکھا گیا ہے، کیا آرٹ یہاں دکھایا گیا ہے. الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. یہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قد افلح المؤمنون، اور یہ سورۃ المؤمنین کی آیت ہے. بیچ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اسی طرح ایک آیت ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو پوری مسجد میں اسی طرح الگ الگ دیواروں پر الگ الگ آیتیں لکھی گئی ہے. یہاں دیکھیے، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یہاں دیکھیے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. لکڑی پر یہ جو سب ڈیزائن بنا ہے، اور یہ ممبر، یہ سب سری نگر سے اچھے کاریگر وہاں کی ایک مسجد سے جو ہے اس کو نقل اتارا ہے کہ سیم اسی کا جیسا بنا. شاید اسی کاریگر سری نگر کی جامع مسجد کا نقشہ جامع مسجد سے ہی لایا ہوگا. ایک مسجد کے لایا تھا شاید جامع مسجد میں، تو اس کے نقشے سے اچھا کاریگر نے وہیں کا بنا ہے. اخروٹ کی لکڑی ہے، بہت مضبوط ہے. جو پہاڑوں پہ جو درخت ہوتا ہے، اخروٹ. جی جی. یہ ممبر کہاں سے بنا؟ ممبر بھی وہی کے ہیں، وہاں سے لایا ہے. جی جی. اور پھر باقی یہ جو ہے ابھی جدید اس کے حساب سے سیمنٹ سے اور اس سے بنا ہے، لیکن اندر سے جو ہے سیمنٹ تو سلیب ہے وہی آج کے حساب سے، لیکن یہ ڈیزائن جو ہے یہ کشمیری ہے. جی جی. ڈیزائن کشمیری. جی جی. یہ انہوں نے ہی وہاں سے بنا کے لایا، چپکایا ہے. باقی یہ پلر اور یہ جو ہے یہ یہاں کے ڈیزائن ہیں. یہاں کے پرانے محلوں میں یا پرانے ان کے غیروں دوسرے بودھ مذہب کے ان کے میں جو ہے ایسے ڈیزائن کا ہوتا ہے. ہاں، ایسے ڈیزائن ہوتا ہے. یہاں پر ایک طرف سے اسماء الحسنہ بڑا گہرا. ہاں، یہ بھی باہر سے بنا کے لایا کسی نے، اور کسی نے ڈونیٹ کیا ہے اس کو. جی جی جی. یہ پورا اسماء الحسنہ ہے، پورا لکھا ہے. جی پورا 99 نام پورا اس میں آ گیا ہے. یہ کسی نے باہر سے لا کے ڈونیٹ کیا. بہت پیارا. یہ قالین جو ہے یہ اصل اس کا بہت بڑا قصہ ہے. اس کے اصل کاپی جو ہے، اصل جو یہ قالین ہے، یہ کہیں محفوظ ہے، شاید وہ وہاں رکھا ہوا میوزیم میں آپ کو مل جائے گا. اچھا. کسی نے اس کو جو ہے ترکش سے لایا تھا پہلے زمانے میں، وہ اونٹ پر جو لاد کے. جی. تو انہوں نے 4 جوڑی لایا تھا. کہتے ہیں وہ یہاں تو وہ گلیشر سے چڑھنا اترنا، اس میں جو ہے کچھ اونٹ ہلاک ہو گئے وہاں پر. وہ کچھ ایک جوڑی اس کا جو ہے وہاں ضائع ہو گیا، ایک جوڑی یہاں پہنچا تھا، تو وہ ابھی محفوظ رکھا ہے. بالکل اس کی کاپی کر کے اس کو دوسروں نے بنایا. قالین آیا تھا اونٹ پر، ایک اونٹ راستے میں ہلاک ہو گیا، ایک آیا، اسی نقشے کا. اس نقشے کا تھا. وہ ابھی محفوظ ہے. وہ قالین جو ہے محفوظ ہے. وہ قالین محفوظ ہے. وہ
بعض تاریخ پڑھنے والے لوگ آ کے پوچھتے ہیں وہ اس زمانے کے وہ قالین کہاں تو وہ وہاں محفوظ ہے، بالکل اس کے نقشے پر اب یہ جدید بنایا ہے، یہی بنا ہے یہ یہی نہیں بنا ہے، شاید دلی میں یا کہیں بنا کے لایا ہے کہیں سے، بازمار بالکل اسی نقشے پر یہ بنایا ہے۔ جی جی، وہ قالین ابھی بھی محفوظ ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں ترکی سے لانا کتنا مشکل ہوگا، بہت مشکل، ترکی کہاں، اونٹ سے آیا، لداخ کہاں، اور اور پھر پہاڑوں پہ جانوروں چڑھنا، کا، ہاں گلیشر ہی اونچائی گلیشر، پر ہے، یہ گلیشر ہی گلیشر، پہاڑ طرف، کس طرح سے لایا ہوگا، اللہ کی بات ہے، بہت الگ بڑی محنت سے انہوں نے لایا تھا۔ تاریخ جڑی ہے اس مسجد سے۔ جی جی بالکل، اور خاص کر یہ قالین جو ہے وہی، اور پھر یہاں کے جو تاریخی کچھ سامان بھی ابھی اسی میوزیم میں رکھا ہے، آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں ملے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں میوزیم میں۔ میوزیم میں پوری تاریخ موجود ہے، پوری تصویر موجود ہے کہ کب یہاں مسلمان آئے، مسلمان یہاں کیوں آئے، کیسے آئے، کیونکہ پہاڑوں کے بیچ میں ہیں، اور کس طرح یہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، یہاں کے مسلمانوں نے اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کیسے کی۔ میں پہنچ گیا ہوں میوزیم میں، جہاں مسجد کی پرانی قالین رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے پرانے نسخے رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے آپ اس محراب کو دیکھیے اور اس قالین کو دیکھیے۔ اس کی تاریخ جو امام صاحب نے بتائی کہ ترکی سے اونٹوں کے ذریعے قالین آ رہا تھا، اور 2 اونٹ پر آ رہا تھا، ایک اونٹ راستے میں ہلاک ہو گیا، اور دوسرا اونٹ پہاڑوں کے راستے کو طے کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتے ہوئے لیہ تک پہنچ گیا، اور وہ یہی قالین ہے۔ تقریباً 300 سال ہو چکے ہیں، اور 300 سال کے باوجود بھی یہ قالین محفوظ ہے، اور اسی نقشے کی نئی قالین بنائی گئی ہے جو اس وقت وہاں رکھی ہوئی ہے اور باضابطہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور اب آپ کو ایک اور امیزنگ کتاب دکھا رہے ہیں، فتاوی عالمگیری کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ وہ فتاوی عالمگیری یہاں میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری کو مرتب کروایا تھا، اور اس وقت کے جتنے مفتیان کرام کے فتوے تھے، جدید مسائل تھے، ان سب کو یہاں انکلوڈ کیا گیا تھا، اور یہ فتاوی عالمگیری ہے۔ ذرا سا نزدیک سے دکھائیے، اور یہ جو پرنٹڈ ہوا ہے 1278 ہجری میں، یعنی تقریباً آج سے 250 سال پہلے کا یہ پرنٹڈ نسخہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور امیزنگ کتاب یہاں پر موجود ہے، قرآنک ٹیکسٹ ان عربک۔ تو جو قرآن مجید ہے وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ یہاں ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے قرآنک ٹیکسٹ ان عربک ود ٹرانسلیشن اینڈ کمنٹری ان ٹرکش۔ تو ترکی لینگویج میں قرآن مجید کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی ہدیہ دیا گیا 20ویں سنچری میں، اور یہ پرنٹڈ ہے۔ ایک اور دیکھیے، یہ نام ہے پیریئر اینڈ سبلیمیشن بک ان عربک ود کمنٹری آن دی مارجنس، پرنٹڈ ان 20 سنچری۔ اس کے بعد یہ ہے لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، تو لداخی اور انگریزی لغت یہ موجود ہے، اور یہاں پر باضابطہ رکھا ہوا، جیسے زمیندار تو اس کا ہے لینڈ لارڈ انگلش میں۔ اس کے بعد لداخی لینگویج میں کیا ہوگا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جامع مسجد جہاں کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، تو جامع مسجد یہ 1932 کا ہے۔ تو 1932 میں جامع مسجد اس طرح دکھتا تھا، یہ دکھائیے۔ اس کے بعد جامع مسجد لیہ پیلیس لیٹ 1881 میں جامع مسجد کچھ اس طرح نظر آتا تھا، اور باضابطہ اس کی تصویر یہاں موجود ہے۔ اور یہ جامع مسجد کی یہ بھی تصویر ہے، جامع مسجد اور لیہ پیلیس کی 1861 کی۔ تو تقریباً 8 سے 200 سال پہلے جامع مسجد کا نقشہ کچھ اس طرح تھا، اور بہت سارے قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، کچھ ہینڈ ریٹن ہیں، یعنی جو ہاتھ سے لکھا گیا، سونے کے پانی سے لوگوں نے لکھا، وہ سب الگ الگ انداز میں یہاں پر موجود ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہینڈ ریٹن ہولی قرآن سیٹ، کیلیگرافک مغل پیریڈ۔ تو مغل پیریڈ میں یعنی 16ویں سنچری میں ہاتھ سے قرآن کریم کا یہ نسخہ لکھا گیا تھا، اور یہ ابھی تک اس میوزیم میں محفوظ ہے باضابطہ۔ ایک اور امیزنگ چیز، ہینڈ ریٹن ہولی قرآن سیٹ ان پینٹڈ ووڈن باکس لیٹ 18 سنچری۔ لکڑی جو ہوتی ہے، تو لکڑی سے قرآن مجید کا نسخہ لکھا گیا، وہی لکھا گیا ہینڈ ریٹن ہولی قرآن سیٹ ان پینٹڈ ووڈن باکس۔ تو لکڑی کے باکس میں قرآن مجید کا یہ پورا
نسخہ رکھا ہوا ہے اور الگ الگ قرآن مجید کے پارے ہیں. ایک پارہ یہاں پر ہے, یہ بھی قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے, اس کا یہاں پر ڈسکرپشن نہیں دیا گیا ہے. یہ بھی قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے. اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے, ہولی قرآن ہینڈ ریٹن, ہولی قرآن گیون آن لون بائی جامع مسجد لے. تو یہ بھی قرآن مجید کا ہینڈ ریٹن نسخہ ہے اور یہ جامع مسجد لے کو دیا گیا. اس کے بعد یہ بھی قرآن مجید کا نسخہ ہے. اور یہ کیا ہے, یہ دیکھیں, انگر ویڈ ووڈن روسری باکس, جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں جس کو گنا جاتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تو پہلے اس طرح سے تسبیح گنی جاتی تھی, تو وہ سب بھی یہاں محفوظ رکھا گیا ہے جامع مسجد میں. اور یہ دیکھیے سب سے امیزنگ, اور آپ نے ایسا کوئی پرنٹڈ نسخہ نہیں دیکھا ہوگا. اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سب سے پہلے نبی, سب سے پہلے انسان سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے نام ہیں. اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے نام یہاں ہیں, آل رسول کے نام بھی یہاں لکھے گئے ہیں. میں کچھ آپ کو پڑھ کر بتانا بھی چاہتا ہوں. جیسے دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام کے نام کی ابتدا اس میں کہاں سے کی گئی ہے. آدم علیہ السلام کا نام یہاں لکھا گیا ہے ابو البشر, حضرت آدم علیہ السلام, جو دنیا کے پہلے انسان, پہلے آدمی اور پہلے نبی. اس کے بعد لکھا ہے دنیا کی پہلی عورت کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ تھی, اور انہی دونوں سے پوری دنیا آباد ہوئی, پوری دنیا انہی دونوں کی اولاد ہے. اس کے بعد جو دوسرے انبیاء کرام آئے, 1,24,000 انبیاء کرام آئے, لیکن جن انبیاء کرام کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے یا جن کا حدیث میں تذکرہ ہے, اور حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ پہنچتا ہے, تو ان تمام ناموں کو یہاں لکھا گیا ہے. جیسے بیچ میں یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, حابیل علیہ الرحمہ ہیں, اسی طرح قابیل علیہ الرحمہ کا نام ہے. اس کے بعد الموسیٰ, اصغر, ایشان, محریز, زرج, جتنے آئے ہیں. یہاں پر دیکھیے حضرت شمول علیہ السلام مشہور نبی ہیں, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت آصف ابن رہبہ علیہ السلام, حضرت یسی علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. اس کے علاوہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کا نام ہے, جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تمام نام, معاف کیجیے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو پرنٹ ہوا ہے 1910 میں یہاں باضابطہ لکھا گیا ہے, 1331 ہجری اور 1910 ہجری میں لکھا گیا ہے, اور پہلے مسجد میں لگا ہوا تھا. اس کے بعد اس کو یہاں میوزیم میں لگا دیا گیا ہے. لیہ کی جامع مسجد اور مسجد سے جڑی پوری تاریخ میں نے آپ کو دکھایا, بتایا, مسجد میں, مسجد سے باہر, مارکیٹ میں جا کر, اور پھر میوزیم میں آ کر. اس طرح کی مزید کلچرل اسٹوری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کسی علاقے میں کوئی تاریخ ہے, وہاں کوئی مسلمانوں کی تہذیب اور پرانی کلچر پائی جاتی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے آپ تک پہنچاؤں, آپ جاننا چاہتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے, بتائیے. میں وہاں جاؤں گا اور اس کی پوری تاریخ, وہاں کی پوری تہذیب آپ تک پہنچاؤں گا. اس ویڈیو میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اور آگے میری آپ سے گزارش ہے, ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے. پھر ملاقات ہوگی کسی اور کلچرل اسٹوری میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے, ملت ٹائمز مضبوط ہو, اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے, تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی. زیادہ نہیں, مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے, یہ ادارہ مضبوط بنے گا. آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا. یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے, اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں, یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے, اس پر کلک کیجئے. اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر, جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے, جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا. اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے, اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے, اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے, جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے. نیچے آ جائیں گے, پے ناؤ کا بٹن موجود ہے, جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا, خواہ گوگل پے ہو, فون پے ہو, پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو, اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے.